व्यूवर्स फॉर माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। अफलातून या प्लेटो दुनिया के बेहतरीन फ़लसफ़ियों में से एक हैं। कदीम यूनानी फ़लसफ़े का इज़हार अफलातून की तहरीरों में मिलता है। अफलातून एसेंस की अशराफिया से ताल्लुक़ रखते थे जो मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुए। ताहम अफलातून अशराफिया ज़हनियत के बरखिलाफ़ इल्म और इरफान पर ज़्यादा तवज्जो देते। उन्होंने एक तालीमी अकेडमी तश्कील दी जो बाकायदा पहली दर्जगाह थी मगरबी दुनिया में। अपने उस्ताद सुकरात और अपने शागिर्द उस्तु के साथ अफलातून दुनिया के बासर तरीन लोगों में से एक हैं और मगरबी तहज़ीब के सतूनों में से कुछ सतून हैं। अफलातून का फ़लसफ़ा प्लेटोनिक आइडियलिज़म के नाम से जाना जाता है। इसकी मशहूर थ्योरी, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ आइडियाज़ भी कहा जाता है, के मुताबिक ज़ाहिरी दुनिया दरअसल हकीकी दुनिया नहीं, बल्कि उससे दूर कहीं परे ख़यालात की दुनिया हकीकी दुनिया है। अफलातून की तहरीरें सिर्फ फ़लसफ़ा नहीं बल्कि रूहानियत और मजहबी नज़रियात पर भी मबनी थीं। इनके फ़लसफ़े ने ईसाईयत को भी मुतासिर किया। अफलातून ने तहरीरी फ़लसफ़ा और रस्मुल ख़त भी मुतारिफ़ कराया, जो उस वक्त एक नई चीज़ थी। इनकी मशहूर किताबें रिपब्लिक, सिम्पोजियम, द डायलॉग ऑफ प्लेटो वगैरह हैं। अफलातून की तहरीरों में अपने उस्ताद सुकरात का काफ़ी असर दिखाई देता है। अफलातून की तहरीरें 2500 साल से मुसलसल मुतासिर कुन और पढ़ी जाने वाली हैं और आज भी ये दुनिया भर में मकबूल हैं। अफलातून के फ़लसफ़े से ज़िंदगी में कामयाबी, खुशी और सुकून के कई असबाक मिलते हैं। आप भी इनके फ़लसफ़े को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतरी और कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशी और सुकून पाने के लिए भी इसके अंदर काफ़ी तालीमात दी गई हैं और टिप्स दी गई हैं। अफलातून की तालीमात से 9 अहम असबाक इस वीडियो में बयान किए जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस सिलसिले में पहला सबक है कि दुनिया को फ़तह करने से पहले आपको ख़ुद को फ़तह करना होगा। अगर आप ख़ुद से शिकस्त खा गए तो ये बदतरीन शिकस्त है। अफलातून के मुताबिक ख़ुद को फ़तह करने से आपकी ज़िंदगी पर बेहतरीन असरात पड़ते हैं। मगर ख़ुद को फ़तह कैसे करें? तो अफलातून के मुताबिक आपकी जिबिल्लतें और ख्वाहिशात कभी भी आप पर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। अफलातून ने अपने दौर में महसूस किया कि लोग बेकार फ़ैसले सिर्फ़ अपने फजूल जज्बात और ख्वाहिशात के ज़ेर सर ले लेते हैं। इस तरह वो दुरुस्त फ़ैसलों से महरूम हो जाते हैं। एक मिसाल उसकी किताब में सुकरात और फ़ाइड्रस के मुकालमे के तौर पर बयान की गई है, जिसमें एक शख्स अपनी बीवी के आशिक को कत्ल कर देता है। अगरचे कुछ जज्बात अच्छे होते हैं और अफलातून के मुताबिक ज़िंदगी की बेहतरीन चीज़ें और बहारें मोहब्बत के जज्बे से फूटती हैं, मगर कुछ यही जज्बात तबाह कुन भी हो जाते हैं, जैसे इस केस में हुआ कि उसने उसके आशिक को कत्ल कर दिया। अफलातून के मुताबिक अगर हम अपने बदतरीन जज्बात को ख़त्म कर दें तो ये हमारे लिए बेहतर है। अगर आप ख़ुद पे काबू नहीं पाएंगे तो आपकी दुनियावी जज्बात और ख्वाहिशात आपको अंधा कर देंगी और फिर ये आपसे बेकार और कम अक्ली वाले फ़ैसले करवाएंगी। ये आपके मुस्तकबिल को ख़तरे में डाल देंगी। अपने वक्ती जज्बात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आप थोड़ी देर की तस्कीन तो हासिल कर लेंगे, मगर ये आपकी ज़िंदगी के लिए सख्त नुकसानदह होगा। कुछ भी काम करें तो ख़ुद से सवाल करें कि आया ये काम आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, और उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जो आपकी ज़िंदगी में अहम है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको पता है कि स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानदेह है मगर फिर भी आप इसे नहीं छोड़ सकते, या वर्जिश सेहत के लिए ज़रूरी है बावजूद सुस्ती के आप वर्जिश नहीं करते, तो आप ख़ुद को फ़तह नहीं कर पाते। आपके अंदर रोज़ सिगरेट की ख्वाहिश पैदा होती है और मुज़र सेहत होने के बावजूद आप सिगरेट पीने और ख़रीदने से ख़ुद को नहीं रोक पाते, तो ये बहुत ख़राब और शर्मनाक बात है। आप ख़ुद से जंग हार रहे हैं। ख़ुद की फ़तह के लिए आपको सब कुछ करना है। मोहसिन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद से अपने नफ्स से जहाद को बड़ा जहाद कहते थे, जो अफलातून का यही नज़रिया है। स्मोकिंग तय करने के कई तरीके हैं। आप च्युइंगम या सुपारी वगैरह इस्तेमाल करके उसको बतदरीज छोड़ सकते हैं, या इसे फ़ौरन भी एक प्लानिंग के तहत छोड़ सकते हैं। जो भी आप समझते हैं आपके लिए मौजू है, फ़ौरी मनसूबाबंदी करें और ख़ुद को फ़तह कर लें इसको तर्क करके। दूसरा सबक है, गुस्सा किसी भी चीज़ का हल नहीं। अफलातून के मुताबिक 2 चीज़ों पर कभी गुस्सा ना हो, जिस जगह आपका बस चलता हो और जहाँ आपका बस ना चलता हो। गुस्सा एक मनफी जज्बा है जो नज़रअंदाज कर देना चाहिए। बेहतर है कि हालात को इत्मीनान और सुकून से समझा जाए, बजाय गुस्सा करके अपने रिश्तों को ख़राब करके। जब आप दानिशमंदी का मुज़ाहरा करते हैं तो आप दानिश की अगली सीढ़ी पर चढ़ते हैं और हालात को बेहतर समझने लगते हैं। ज़िंदगी में 2 तरह के मसाइल होते हैं, एक जो आप हल कर सकते हैं और दूसरा जो आप हल नहीं कर सकते। जो मसाइल आप हल कर सकते हैं उनके बारे में गुस्से का जवाज़ ही नहीं,
اپنی توجہ ان مسائل کو جلدی اور فوری حل کرنے کی منصوبہ بندی پر رکھیں اور پھر انہیں حل کر لیں، اور جو مسائل حل نہ ہو سکیں ان پر غصہ کرنے کے بجائے انہیں قبول کیجیے اور ان کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے اور آپ کے اکاؤنٹنٹ نے اس میں سے کافی پیسہ چرایا ہے، تو حالات پہ غور کریں اور سوچیں کیا کوئی حل موجود ہے۔ آپ ممکنہ حل کے طور پہ پولیس کو رپورٹ کر سکتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹنٹ کو گرفتار کروا سکتے ہیں کیونکہ اس نے آپ کا کافی سارا پیسہ چرا لیا ہے اور آپ کے ساتھ غبن کیا ہے۔ مگر اگر آپ کے پاس کافی ثبوت نہ ہوں تو آپ پولیس کے پاس اس کو کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ ایون آپ اس کو عدالت میں بھی لے جائیں گے تو آپ کے پاس ناکافی ثبوت ہوں گے، تو آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو ملازمت سے نکال دیں، اس سے دوبارہ تعلق نہ رکھیں۔ اس طرح کے لوگوں کو آئندہ کبھی ملازم نہ رکھیں۔ یاد رکھیں جب کوئی مسئلہ پیش آئے اور تمام حل آزما لیں تو اس وقت غصہ کر کے اپنی توانائی بیجا ضائع نہ کریں، کیونکہ اس توانائی کی مسئلے کے حل کے لیے ضرورت ہے۔ حالات کو قبول کریں اور آگے بڑھیں، اس سے سیکھیں۔ تیسرا سبق ہے اپنی صحبت جس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں عقل مندی سے چنیں۔ افلاطون کے مطابق کچھ لوگ کیچڑ کی طرح ہوتے ہیں، اسی کیچڑ سے وہ آپ کی پرورش کر کے درخت اور کامیاب بنا سکتے ہیں، اور اسی کیچڑ میں آپ کو دھنسا کر آپ کی گروتھ روک کے آپ کو ختم کر سکتے ہیں۔ اشرافیہ اور عمرہ میں رہتے ہوئے ایتھنس کے ماحول کو افلاطون نے بخوبی پڑھا تھا، اور دوستوں اور رشتہ داروں کے برتاؤ سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ لوگوں کا ہمارے اوپر کیا اہم اثر ہو سکتا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت آپ کی زندگی تباہ کر سکتی ہے، اور اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو کامیابی کی بلندی ترین سطح پہ لے جا سکتی ہے۔ آپ شاید یہ سوچیں کہ اپنے ارد گرد دوستوں اور رشتہ داروں پر میرا کیا قابو ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی جاب میں آپ کو بار بار انہی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو وہاں کام کرتے ہیں، خراب لوگوں کو آپ نوکری سے نہیں نکال سکتے۔ آپ کو ایسا لائف پارٹنر یا والدین مل سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور پھر بھی آپ کو اپنے ساتھ رہنے پہ مجبور کرتے ہوں۔ اسی طرح رشتہ داروں سے تعلق رکھنا بھی ضروری ہے، چاہے وہ برے ہی کیوں نہ ہوں، مگر جان لیں کہ یہ آپ کے قابو میں ہے کہ جس نوکری کو آپ پسند نہیں کرتے تو اسے چھوڑ دیں۔ آپ کو نئی اچھی نوکری مل سکتی ہے جہاں بہتر لوگ ہوں، یا آپ اپنے بزنس شروع کرتے سکتے ہیں جس میں آپ اپنی مرضی کے بہتر لوگ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا لائف پارٹنر بدتمیز ہے تو اسے چھوڑ دینا ہی مناسب ہے۔ مسلسل ذہنی کوفت اٹھانے کے بجائے نہ ہی یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے ملیں جو آپ کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت طاقت ہے اور قابو بھی، ان لوگوں کو چننے کا اختیار بھی جن کو ہم اپنے ساتھ وقت گزارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دانشور جم رون کہتا ہے آپ ان 5 لوگوں کا مجموعہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنا اکثر وقت گزارتے ہیں۔ اگر یہ 5 کامیاب اور اچھے ہوں گے تو آپ بھی کامیاب اور اچھے انسان بن جائیں گے، اور اگر صحبت بری اور منفی ہوئی تو آپ کو خود اعتمادی سے محروم کر دے گی، آپ کو اپنے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے گی اور آپ کو عدم تحفظ کا شکار کر دے گی۔ برے رشتے آپ کو بدحال اور اسٹریس کا شکار کر دیں گے، اور ایک اچھا باس آپ کو بہتر ورکر بننے میں مدد دیتا ہے۔ ایک اچھی بیوی آپ کو محبت اور دلکش بناتی ہے۔ اچھے رشتے آپ کو خاندان کا حصہ ہونے کا احساس دلاتے ہیں، عزت اور محبت کرتے ہیں۔ چوتھا سبق ہے اپنا باقی آدھا حصہ تلاش کیجیے۔ افلاطون کے مطابق ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے جیسے ملتے جلتے انسان کا آدھا حصہ ہے، اور اس آدھے حصے کو تلاش کرتا ہے جو اس کی طرح ہو۔ افلاطون کی یہ تعلیم خلاف اسلام ہے کہ ابتدا میں انسان کے 4 پیر اور 4 ہاتھ تھے اور 2 چہرے وغیرہ تھے، اور جنسی معاملہ نہ تھا، مگر جب انسان بہت طاقتور ہونا شروع ہوئے تو دیوتا کو ان کی طاقت کم کرنے کے لیے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا۔ تبھی سے لوگ اپنے آدھے حصے کی تلاش میں ہیں۔ افلاطون پہلا فلسفی تھا جس نے سول میٹ یا جوڑی دار کا تصور پیش کیا۔ اپنے ناول سمپوزیم میں افلاطون نے بیان کیا ہے کہ انسان میں اپنی محبت کو پالنا ہے تو اس کی وجہ سے اسے اپنا پورا ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کی محبت صرف جسمانی کشش کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف نہیں کھینچتی، بلکہ اس کے پیچھے اپنے آدھے حصے سے واپس ملنے کی خواہش کار فرما ہوتی ہے۔ ہیجڑے یا ہوموسیکچول لوگوں کے دونوں حصے ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں۔ افلاطون کے مطابق ہوموسیکشول ہونا یونانی معاشرے میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ چیز بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ سول میٹ وہ شخص ہوتا ہے جس سے ملنے کے بعد اس سے اپنی ذات مکمل ہوتی نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اور جس سے بکھرنے کا
تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور جس سے وفاداری پختہ ترین ہوتی ہے۔ سول میٹ پا لینے کی چند نشانیاں یہ ہیں کہ آپ اس کی دوستی کے ساتھ سکون محسوس کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بے چین نہیں ہوتے، گویا گھر میں ہوں، آپس میں شدید عزت اور محبت کا رشتہ رکھتے ہیں اور مزاج میں مکمل ہم آہنگی ہوتی ہے، آپ کے مقاصد یکساں ہوتے ہیں، آپ ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اور ان کی صحبت میں مزے لیتے ہیں۔ جس شخص میں یہ نشانیاں پائیں سمجھ جائیں آپ اپنے سول میٹ کو پا چکے ہیں۔ دوستی، کامنس، اطمینان اور ایمپیتھی، رسپیکٹ، عزت وغیرہ یہ سب ایسی خصوصیات ہیں جب کسی شخص میں دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں یہی آپ کا سول میٹ ہے اور آپ اس کو پا چکے ہیں اور اس کو کبھی بھی گنوائیں نہ، ہر قیمت میں اس کی صحبت رکھیں اپنے ساتھ اور اس کے ساتھ مسلسل رہتے رہیں۔ 5واں سبق ہے سیاست میں ضرور حصہ لیں۔ افلاطون کے مطابق سیاست سے دور رہنے کی ایک بڑی سزا اچھے لوگوں کو یہ ملے گی کہ انہیں پھر گھٹیا اور کمینے لوگوں کی حکمرانی قبول کرنے پہ مجبور ہونا پڑے گا۔ یہی ہمارے ملک کا بھی المیہ ہے، اچھے لوگوں کی سیاست سے دوری کی وجہ سے گھٹیا لوگ حکمران بن جاتے ہیں۔ اگرچہ ایتھنز دنیا کی پہلی جمہوریت تھی مگر افلاطون اسے ناپسند کرتا تھا۔ سقراط کو مکروہ نظام کے خلاف نوجوانوں کے زہر پراگندہ کرنے کے الزام میں جیل میں ڈال دیا گیا اور زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ افلاطون نے جمہوریت کی مثال یوں بیان کی، وہ کہتا ہے کہ فرض کریں ایک جہاز کا مالک طاقتور آدمی ہو مگر اسے جہاز چلانا نہ آتا ہو، اگرچہ دوسرے جہاز چلانے والے موجود ہوں، لوگ جہاز پہ موجود ہوں مگر وہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہوں اور راستہ بتانے والے نیویگیٹر بھی موجود ہو مگر یہ لوگ حکومت اور لیڈرشپ کی خواہش نہ رکھتے ہوں۔ افلاطون کہتا ہے کہ طاقتور مالک کی مثال عوام کی ہے جن کا کچھ اتا پتہ نہیں، جہاز چلانے والے سیلر سیاستدان ہیں جو جھگڑتے رہتے ہیں، اور فلسفی ایک عالم اور دانشور ہے مگر فلسفی کا حالت پہ کوئی کنٹرول نہیں۔ افلاطون جمہوریت میں سب سے بڑا نقص یہ گردانتا ہے کہ جمہوریت ہر شخص کو برابر مواقع دینے کی قائل ہے، حتیٰ کہ انہیں جو بھی علم اور ہنر میں برابر نہ ہوں ان کو بھی۔ اس طرح برے اور کم عقل لوگ برے فیصلوں کے ذریعے ریاست کو تباہ کر دیتے ہیں۔ افلاطون معاشرے کو 3 گروہ میں تقسیم کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ پہلا گروپ پلیبس کا جو کم عقل اور بے ہنر لوگ ہوں، دوسرا گروپ سپاہیوں کا جو لوگوں کو قابو کریں اور تیسرا گروپ حکمرانے کا جو ہمیشہ فلسفیوں اور دانشوروں پر مشتمل ہو۔ پلیبس حکومت میں کوئی کردار ادا نہ ہو اور دانشور اور علم والے حکومت کریں، یہ بالکل درست فارمولہ ہے۔ اگرچہ ایتھنز کی جمہوریت آج کی جمہوریت سے مختلف ہے مگر آج بھی افلاطون کی جمہوریت پہ تنقید بجا دکھائی دیتی ہے، کیونکہ جمہوریت میں ایک انگوٹھا چھاپ کی رائے اور ووٹ ایک عالم اور دانشور کی رائے اور ووٹ برابر ہیں، جو انصاف نہیں نہ ہی عقل مندی ہے۔ اگر پڑھے لکھے لوگ سیاست میں شامل نہ ہوں تو جاہل سیاست میں حصہ لے کے ان پہ حکمرانی کریں گے، یہی آج ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ اچھے شہری ہیں اور سرکاری کاموں کا تجربہ بھی رکھتے ہیں تو آپ سرکاری کاموں اور پروجیکٹس کو بخوبی سر انجام بھی دے سکتے ہیں، تو آپ کو بلدیہ کے میل کے الیکشن میں لڑنا چاہیے۔ بڑے شہروں کے لیے یا چھوٹے قصبے کے لیے الیکشن ضرور لڑیں۔ آپ کئی کامیابیوں کو سمیٹنے کے بعد اور سرکاری امور میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اپنی قومی ذمہ داری جانتے ہوئے سیاست میں آئیں۔ سیاست اور پبلک لائف سے دور نہ ہوں ورنہ آپ کو کم علم، بددیانت اور کم عقل لوگوں کی حکمرانی قبول کرنی ہوگی جو ہر طرف بدنظمی اور بددیانتی پھیلا دیں گے مگر پھر بھی عوام میں مقبول ہوں گے۔ جمہوریت ہر ایک کو کئی یکساں مواقع دیتی ہے مگر اس کے کئی نقائص بھی ہیں۔ کم عقل اور بددیانت لوگوں کو سیاست میں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے قابل لوگوں کو آگے آنا ہوگا، مقبول ہونے کی کوشش کیجیے اور حکومتی عہدوں کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اس طرح سے آپ خراب لوگوں کے بجائے اچھے لوگوں کو آگے لانے میں مدد دیں گے اور اس طرح سے معاشرہ بہتر ہوگا۔ چھٹا سبق ہے پہلے اچھے پیروکار بننا سیکھیں، تبھی آپ اچھے آقا اور مینٹور بن سکتے ہیں۔ افلاطون کہتا ہے جو اچھا نوکر نہیں بن سکتا وہ اچھا آقا نہیں بن سکتا۔ ایک استاد بننے کے بعد ہی افلاطون ایک اچھی درسگاہ اور اکیڈمی بنانے کے قابل ہوا۔ اس کے بقول اچھا استاد بننے کے لیے اچھا شاگرد بننا ضروری ہے۔ یہی اصول ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے۔ اچھا مینیجر بننے کے لیے آپ کو پہلے ہر کام کو اچھے طریقے سے نچلے لیول تک سنبھالنا سیکھنا ہوگا۔ قائدانہ کردار اور لیڈرشپ کے لیے محنت اور خلوص درکار ہوتا ہے، اس کے لیے مہارت دکھانی پڑتی ہے اور ضروری علم کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اگرچہ آج کل بڑے عہدوں پہ ان پڑھ اور بغیر علم کے لوگوں کو لے لیا جاتا ہے، خاص کر سیاستدان ایسے ہی ہوتے ہیں،
مگر ایک انصاف پسند دیانتدار معاشرے میں صرف محنت اور خلوص سے اس کے حامل اعلیٰ صلاحیتوں کے لوگ میرٹ پہ چنے جاتے ہیں۔ یہی ان معاشروں کی ترقی کا راز ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کمپنی میں ایک ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو آپ اگر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کو جلد لیڈرشپ پوزیشنز کے لیے چن لیا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ قابل اعتبار بنیں، اپنی ذمہ داریاں دیانتداری سے پوری کریں، لوگوں کے ساتھ نرم اور کام میں سخت بنیں، خود احتسابی کرتے رہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جلد آپ کو ترقی دے دی جائے گی۔ یہ اس اصول کے تحت ممکن ہوگا کہ آپ ایک اچھے ورکر بن چکے تھے اور آقا یا باس بننے کے لیے آپ کو پہلے اچھا ورکر اور پیروکار بننا ہوتا ہے، تبھی جا کے آپ اچھے لیڈر بن سکتے ہیں۔ 7واں سبق ہے دنیا کے ہر مذہب کی تعلیمات ہیں کہ تھوڑے میں مطمئن رہو۔ افلاطون کے مطابق قناعت سب سے بڑی امیری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے سر پہ چھت ہے، خواہ کرائے کی ہو، 2 وقت کا کھانا موجود ہے اور آپ چل پھر سکتے ہیں تو آپ امیر ترین انسان ہیں۔ دنیا کی کوئی دولت اور آسائش آپ کو خوش نہیں کر سکتی، خواہ آپ ان کے پیچھے کتنا ہی بھاگ لیں۔ افلاطون کا تعلق یونان کی اشرافیہ سے تھا، مگر وہ جان چکا تھا کہ دولت خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ بعض اوقات بے سکونی کا سبب ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا کچھ ہے اور آپ اس پہ خوش رہیں تو آپ پرسکون اور خوشباش رہیں گے۔ جو کچھ ہے اس پہ شکر کرنا، الحمدللہ رب العالمین کہتے رہنا، وہ عادت ہے جو خوشی اور خوشحالی لاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک کمرے کے مکان میں رہتے ہیں تو اپنے سر پہ چھت ہونے پہ شکر ادا کریں، کیونکہ کئی لوگ کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں۔ اپنے بیڈ پہ شکر ادا کریں، کیونکہ کئی لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ سورج دیکھتے وقت شکر ادا کریں۔ اپنے قریب میں موجود آسائشوں پہ شکر ادا کریں۔ قریب موجود سپر مارکیٹ، میڈیکل اسٹور اور ہر نعمت پہ شکر ادا کریں جو آپ کی زندگی میں آسانی لاتی ہے۔ اس پہ کہیں الحمدللہ، یقین جانیں یہ نعمت اور فراوانی کو آپ کی زندگی میں کھینچ لائے گا۔ یہ ایک بہترین نسخہ ہے۔ امیر لوگوں کو دیکھ کے غصہ نہ کریں کہ ان کے پاس بڑا گھر، گاڑیاں اور نوکر چاکر ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ ان سب کے ساتھ کتنے خوش ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ قرضے میں جکڑے ہوں یا گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہوں اور سلیپنگ پلس اور ڈرگس پہ گزارا کر رہے ہوں۔ آپ خوشی چھوٹی ہیپی فیملی کے ساتھ رہ سکتے ہیں جہاں آپ زیادہ سکون سے ہوں۔ اس لیے ہر چھوٹی بڑی نعمت پہ شکر ادا کریں۔ سر پہ چھت، کھانا، چلنا پھرنا، آنکھوں سے دیکھنا اور کام کرنا، سب الحمدللہ کہنے والی نعمتیں ہیں۔ یہ سب آپ کی خوشی کے لیے کافی ہیں، آپ کو مزید کی ضرورت نہیں۔ 8واں سبق ہے اپنی خوشی کے خود انچارج بنیں۔ یہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہو کہ نہ کہ دوسروں کے ہاتھوں میں۔ افلاطون کے مطابق جو شخص خود انحصاری کی بنیاد پہ اپنی خوشیوں کا دوسروں پہ انحصار نہیں کرتا وہ عقل مند اور خوشباش انسان ہے۔ افلاطون کے نزدیک لذتوں کا حصول زندگی کا اہم ترین مقصد نہیں بلکہ ترک لذت ہے۔ وہ حکمت، میانہ روی اور محنت پہ یقین رکھتا تھا، جو اسلامی تعلیمات بھی ہیں، تاہم وہ خوشباش ہیپی لائف کا قائل تھا جو کسی دوسروں پر منحصر نہ ہو۔ کیونکہ اگر آپ اپنی خوشیوں کو انحصار کسی اور پہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ میں اس لڑکی سے ہی شادی کر کے خوش رہوں گا، یا میں جب امیر ہو جاؤں گا، مشہور ہو جاؤں گا تو خوش ہوں گا، تو آپ پریشان ہی رہیں گے، کیونکہ اگر آپ اس لڑکی کو نہ پا سکے یا دولت اور شہرت نہ پا سکے تو آپ خوش نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ آپ نے ان پہ اپنی خوشیوں کو انحصار کیا تھا۔ اس کے بجائے اگر آپ اپنی خوشیوں کو انحصار اپنی روزانہ کی روٹین اور مقاصد کی تکمیل پہ کریں تو آپ زندگی کی اونچ نیچ سے محفوظ رہ سکیں گے اور پریشان بھی نہیں ہوں گے، بے سکون نہیں ہوں گے اور پرسکون اور خوشی والی زندگی گزار سکیں گے۔ مقصد والی زندگی بنانے کے لیے آپ کو کچھ کام کرنے ہوں گے۔ اپنی ایک ڈائری بنائیں اور ہر وہ چیز لکھیں جس سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ ایک فہرست ترتیب دے لیں، مثال کے طور پہ چہل قدمی کرنا، پہاڑوں اور درختوں کے قریب رہنا، قوالی سننا، میوزیم جانا، لانگ ڈرائیو کرنا، کتابیں پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ ہر ہفتے اس فہرست کو دیکھیں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں پر جذباتی انحصار کے بجائے اپنے مقاصد پہ نظر رکھ سکیں گے اور خوشباش پرسکون رہیں گے۔ بڑی چیزیں پانے کے لیے خوب محنت کیجیے۔ افلاطون کے مطابق زندگی میں کوئی حادثے یا معجزے نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں میری زندگی کے اہم کام اور ایجادات کوئی حادثہ نہیں تھے بلکہ محنت کے ذریعے حاصل ہوئے تھے۔ اگرچہ افلاطون سادہ زندگی گزارنے کا درس دیتے تھے مگر تمام عمر افلاطون خوب محنت پر بھروسہ کرتے تھے۔ محنت ہی پہ ان کا پورا بھروسہ تھا اور یہی ان کی
زندگی کا نواں سبق تھا۔ اس کے مطابق آپ کو معاشرے کو بہترین دنیا دینا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو مقاصد طے کرنے ہوں گے اور ان پہ کام کرنا ہوگا معاشرے کی بہتری کے لیے۔ اس لیے افلاطون نے کئی کتابیں تحریر کیں جو شاہکار ہیں۔ وہ مغربی سیاسی فلسفے کے بانی کہلاتے ہیں اور تاریخ کے عظیم ترین فلسفیوں میں سے ایک ہیں۔ یہ مقام انہوں نے سخت محنت کے فلسفے سے حاصل کیا کیونکہ وہ موضوعوں کے بجائے محنت پہ یقین رکھتے تھے۔ افلاطون کے مطابق کچھ بھی اہم کام بغیر محنت کے سر انجام نہیں پا سکتا۔ ٹی وی، موبائل وغیرہ دیکھنا، پارٹی کرنا محنت طلب کام نہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی اکثریت انہی کاموں کے پیچھے لگی ہوتی ہے۔ وہ اپنی خواہشات، جبلات کے زیر اثر کام کر رہے ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں محنت درکار نہیں ہوتی بلکہ اس سے ان کو لذات بھی مل رہی ہوتی ہیں اور ان کو مزے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ نکمے لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں اسی وجہ سے ہمیشہ، مگر ان کاموں میں کوئی خاص کامیابی اور معاشرتی اہمیت نہیں ہوتی۔ اہم کاموں میں خوب منصوبہ بندی اور سخت محنت درکار ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کمفرٹ زون سے دور چیلنجنگ حالات میں کام کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اہم پروجیکٹ پہ کام کرنا ہوگا اور اپنے مقاصد اور اہداف کو طے کرنا ہوگا اور ان پر عمل کا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا۔ نئی کتابیں پڑھنی ہوں گی، نئے ہنر سیکھنے ہوں گے، نئی زبانیں سیکھنی ہوں گی، کامیاب لوگوں سے ملنا ہوگا۔ اس طرح سے آپ کامیابی کے زینے پہ جلد چڑھ سکیں گے۔ یاد رکھیں، محنت جو بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ کی جاتی ہے وہ بہترین نتائج اور اطمینان لاتی ہے۔ یہ 9 اسباق آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہیں، آپ کی زندگی میں سکون، کامیابی اور خوشی بڑھنے کے لیے کافی ہیں۔ ان پہ عمل کر کے آپ کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔